बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम जमा तफरीक के साथ मैं हूं अमजद इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत का नाम है हसनैन तिरमिज़ी। हसनैन तिरमिज़ी उस्ताद भी हैं, ये सहाफ़ी भी हैं, लिखारी भी हैं, और जो अक़वाम आलम की इस वक्त जो जोड़ तोड़ हो रहा है, अब अगर आप उसको आप इस तरह से कह लें कि करंट अफेयर्स, उसके माहिर भी हैं, उसके ऊपर इनकी बहुत सी तहरीरें भी हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, तबीयत ठीक है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक हैं। ये बताइएगा कि हमारे जो स्पेशली जो इस वक्त अगर हम जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ है ईरान का और इसराइल का, इसको किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, दुनिया इस पे बहुत फोकस कर रही है कि हम लोग शायद कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं या कोई बहुत बड़ा कोई अचंभा होने वाला। मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो गुरूज़ हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इस फील्ड के साथ वाबस्ता हैं, जब उनसे डिस्कशंस होती है और देखा जाता है तो ये कोई बड़ा वाक़या नहीं है। ये एक मुल्क ने एक मुल्क की मुसीबत डालने की कोशिश की और उन्होंने एक उनके सफारत खाने पे हमला किया, उसका उन्होंने बदला ले लिया। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी स्ट्राइक्स होती हैं, हमें पता लगता है अफ़गानिस्तान में ये कर दिया, अफ़गानियों ने ये कर दिया। ये नॉर्मल रूटीन है। हमने क्योंकि हाइप इसलिए क्रिएट कर दी कि ये इसराइल का और ईरान का एक जो मसला है एक पुराना दरीना 25-30 साल से 50 साल से बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और स्पेशली जब ईरान का रेवोल्यूशन आया 1979 के बाद, उसके बाद से उन्होंने कहा कि जी हम चूँकि इसराइल को नहीं मानते और ये अमेरिका का मसला और उनका बच्चा है और ये बनाया और ये एक ऐसी रियासत है जिसको नहीं माना जा सकता, फ़लस्तीनियों के ऊपर कब्ज़ा किया है, ये किया है, तो इसने इस स्टैंड को थोड़ा सा बूम दे दिया। और इसका एक और वजह यह है कि पिछले जो कुछ अर्सा पहले एक जंग जो शुरू हुई खुद साख्ता गज़ा की जी जी। और उसके बाद ये पहला इस्लामिक मुल्क है जिसने कम अज़ कम कागजी मजम्मत नहीं की या उसने सिर्फ दुआएं नहीं की, नाबूदियत की, उसने कुछ करके दिखा दिया। तो इसलिए बस थोड़ा सा एक अच्छा, इस पे ना एक चीज़ और इसका पॉइंट है, वो ये है कि जैसे आपने गज़ा का जिक्र किया, गज़ा के ऊपर इसराइल ने हमला किया, उससे पहले हमास ने हमला किया और फिर इसराइल ने हमला कर दिया, और फिर जहाँ पे जितनी तबाही बर्बादी उसने फैलाई है वो हमारे सामने है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। सारी दुनिया इस वक्त मजम्मत कर रही है और देख भी रही है और मजम्मत भी कर रही है, और इसराइल के ऊपर इस वक्त दबाव भी है। तो इसराइल को ऐसे मामले में, ऐसे वक्त में जब वो फंसा हुआ, आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, गज़ा के मामले में, ना वो वहाँ से निकल पा रहा है और ना वो उसको किसी अंजाम तक पहुँचाने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहा इस वक्त भी, लेकिन उसने ये ईरान के सफारत खाने के ऊपर हमला करने की उसको क्या सूझी क्या? देखिए, ऐसे ही है कि ईरान के हवाले से पूरी दुनिया में जो चीज़ें इस वक्त पेनिट्रेट की जा चुकी हैं वो ये है कि जितने भी तबाहकारियाँ हैं, एंटी इजराइल मूवमेंट जितनी चल रही हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है ईरान। ये एक चीज़ पेनिट्रेट करवा दी गई है। बिल्कुल ठीक है। वो हिजबुल्लाह की शक्ल हो, वो हमास की शक्ल हो, वो हुसीज़ हों, वो पाकिस्तान के अंदर दाएं बाएं की लड़ाइयाँ हों, जिस जगह पे भी आपको थोड़ा सा सिस्टम नज़र आता है। हमारा जो मीडिया है, अनफॉर्चुनेटली जो पेड मीडिया है हमारा वेस्टर्न, वो ये कहता है कि इस तमाम के पीछे ईरान खड़ा हुआ है। बिल्कुल मतलब ईरान ना हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान टाइप चीज़ होगी कि नोट छाप छाप के दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं, ये एक ऐसा बयानिया तश्कील दिया जा चुका है कि लगता है कि ईरान जो है वो तमाम रेजिस्टेंस करने वाले या हुर्रियत पसंद टाइप जो लोग हैं उनकी पुष्पनाई पे सिर्फ ईरान है, या जिनको मगरब ये समझता है कि ये टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट है। मगरब जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है, उनके पीछे सपोर्ट निकलती है ईरानियों की। हालांकि ईरान का एक सेक्ट अपना है, लेकिन जितनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफरेंट सेक्ट्स की हैं, कोई और है, कोई और है, कोई और है। लेकिन बीइंग मुस्लिम और इस्लामिक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके हवाले से, तो ये जो इसराइल की सिचुएशन है, ये वाहिद मुल्क है ईरान जिसने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी कि इसराइल जो है ये एक गलत मुल्क बना है। इमाम खुमैनी जो थे, जो बानी कंसीडर किए जाते हैं ईरानी रेवोल्यूशन के, बिल्कुल गो उसके अंदर 2-3 नाम और भी हैं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका नाम बहरहाल ज़्यादा है। उन्होंने ये कहा था कि ये अमेरिका का नाजायज़ बेटा है, ठीक है, और इसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया। हमने देखा कि ईरानी रेवोल्यूशन के बाद तमाम इस्लामी ममालिक में यौमुल कुद्स के जुलूस निकाले गए। हमने देखा कि क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए बाकायदा मूवमेंट शुरू हुई हैं 79 के बाद से और बूम कर गई। हमने हिजबुल्लाह को बनते देखा, हमने गज़ा के अंदर हमास को देखा, हमने बैसत पार्टी को देखा, हमने बहुत सारे लोगों को देखा जिन्होंने इसराइल के अगेंस्ट बाकायदा मुसल्लह मूवमेंट शुरू की।
اور ان تمام موومنٹس کے پیچھے جو تھا وہ ایران تھا یا ہے یا جو بھی ہے. اس تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہمارے ویسٹرن میڈیا نے، جس میں ہم CNN کا نام لے سکتے ہیں، BBC کا نام لے سکتے ہیں، DW کا نام لے سکتے ہیں، وائس آف امریکہ کا نام لے سکتے ہیں، جس کا بھی آپ نام لینا چاہیں لے سکتے ہیں. تمام میڈیا اس میں ایک پیج پہ نظر آتا ہے. انہوں نے یہ بالکل ایسا ہی حال تھا جیسے ہمارے پاکستانی میڈیا نے 2018 کے الیکشن سے پہلے صادق اور امین بنا کے پیش کیا تھا کسی کو. تو یہ ویسا ہی حال انہوں نے کیا اور ہم نے یہ سارا کچھ کیا. یہ یا وہ سمجھیں کہ یہ وہی میڈیا تھا جس نے کہا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. بالکل یہ وہی سلوگن تھا. یہ وہی میڈیا تھا جس نے کہا کہ میرے ووٹ کو عزت دو، اور جب بھائی پرائم منسٹر بنا تو ووٹ کی عزت بھی کی، ووٹ بھی گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میڈیا پیڈ کنٹینٹ کے طور پہ یوز ہوئیں، اور وہ یوٹیلائزیشن کے بعد اسرائیل نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ چونکہ میرے خلاف جو بھی موومنٹ ہوتی ہے اس کا پورا تہران سے نکلتا ہے جا کے. تو اس نے باقاعدہ کنسیڈر کر دیا کہ جی ہم تہران کے خلاف کام کریں. ایران دیکھیں نا، اس کی چاہے اخلاقی آپ کہہ لیں، وہ جن تنظیموں کا آپ نے نام لیا، حزب اللہ ہو، حماس ہو، یا کوئی ایک دو اور تنظیمیں بھی وہاں پہ ہیں، ان کی وہ سپورٹ تو کرتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے، بہت ساری سپورٹ ہے. جیسے پاکستان جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی سپورٹ کرتا ہے، بالکل، اور بانگ دہل کرتا ہے. بالکل. ہم یونائٹڈ نیشن کے ہر فورم پہ جا کے کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی حمایت کریں گے. بالکل ایسے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں جا کے کشمیر میں مطلب ملیٹنسی کو سپورٹ نہیں کرتے. بالکل. اسی طرح مجھے بتائیے کہ ایران سے اسرائیل جانے کے لیے بھی خاصا لمبا پیچیدہ سفر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پیسے تو آپ آن لائن بھیج سکتے ہیں، ہتھیار آپ آن لائن نہیں بھیج سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام ویسٹرن یونین، تو حماس کیسے اتنی منظم ہو گئی؟ یہی تو سوال ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہے، وہ سورسز کیا ہیں، وہ ہمیں ڈیفائن کرنے پڑیں گے. تو جب یہ حملے شروع ہوئے اور یہ سارا سسٹم جب ڈیولپ ہو گیا تو اسرائیل نے یہ طے کر لیا کہ ان کے خلاف ہے ایران. اب ایران کی جتنی ناکنگ ہوتی ہے وہ تھرو حزب اللہ ہو، تھرو حماس ہو، تھرو کوئی بھی، تو وہ جتنی ناکنگ کریں گے وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایرانیان ہیں. اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کے اندر ایک ان کے جرنیل کو مارا گیا تھا اور وہ کانوائے کی شکل میں موو کر رہے تھے. جی بالکل. ہاں بالکل. سلیمانی صاحب. بلکہ ان کا ابھی پچھلے دنوں جب وہ ان کا عرس کہہ لیں یا برسی کہہ لیں، اس کے اوپر خود کچھ حملہ بھی ہوا. بالکل ہے. تو سلیمانی صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد یہ کلیم کیا گیا تھا، حالانکہ وہ داعش کی طرف سے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور انہوں نے اس کا بدلہ بھی لینے کی کوشش کی. اسی طرح ایرانی سفارت خانے پر ایک تیسرے ملک میں آپ نے حملہ کروا دیا، یہ کہہ کے جی کہ یہ ہمارے خلاف موومنٹ پلان ہو رہی تھی. ایک حملہ کر دیا، اس میں 6-7 بندے ہی مارے گئے. ایک ان کے میں نے یہی بات آپ سے پوچھا تھا، سوال یہی تھا کہ یہ ایسے وقت میں جب کہ وہاں پہ ایک جنگ کی کیفیت ہے اور وہ ایک تیسرے ملک کو اس میں کھینچ کے انوالو کرنے والی بات ہے نا، تو کیا سوچ کے کیا کیا؟ مسئلہ یہ ہے، سوجی کیا ہے؟ مسئلہ یہ سوجی نہیں ہے. یہ علاقے کا ایک بدماش ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے کسی نے نہیں بولنا، میں سب سے بڑا بدماش ہوں. پولیس آ جائے، جوڈیشری آ جائے، جو بھی آ جائے، میرے آگے کوئی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اسرائیل اپنے آپ کو یہی سمجھ رہا ہے. ہم نے اسرائیل کے بارے میں سنا، پڑھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، بہت بڑی طاقت ہے. ہم نے سنا کہ انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی موساد سب سے بڑی ہے. ہم نے سنا جی کہ اسرائیل کے جو ڈیفینسو میکانزم ہے اس سے بڑے دنیا میں میکانزم ہی کوئی نہیں ہے، کہ اس کے ارد گرد جو عرب کے سارے ممالک ہیں، مگر ٹرکی جیسا ملک جو ڈرتا ہے اس سے، اردن جو جارڈن ہے اس کے لوگ باقاعدہ کانپتے ہیں ان سے. ادھر سیریا ہے، یہ سائڈیں جتنی بنتی ہیں، ایون فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس کے خلاف ویسے ریزسٹنس کر رہے ہیں جیسی یاسر عرفات سے دیکھ لیں اور آج تک کے حالات دیکھ لیں. ایسی سچویشن میں اس نے یہ ایک پنگا لے لیا کہ میں تو کر رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو کر لے، کیونکہ اس کو جو پاکستان سمیت جو 56 اچھا میں چلے کھول کے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. میں جو بار بار آپ سے یہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب غزہ میں اس کو اپنی شکست نظر آتی ہے، دوسرے لفظوں میں، چاہے اس نے وہاں پہ بڑی بربادی کی، بڑی شہادتیں ہوئی، 35,000 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں وہاں پہ. جی اب تو فگر اور بڑھ گئی ہے اس میں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ ہمیں کچھ بھی حاصل کرتا ہوا نظر نہیں آتا اب تک. تو وہ ایک توجہ ہٹانے کے لیے اس نے یہ ایک اٹیمپٹ کی تھی وہاں سے. یہ بھی اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور وہ امید نہیں کر رہا تھا یا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کا جواب ہی آئے گا. امید یہ نہیں تھی، کیونکہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کے اندر ہم لوگ افغانستان کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں کہ کیا کر لیں گے، یہ
ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے پاس سب سے اچھی فوج ہے, ہم نیوکلیر ویپن ہمارے پاس ہیں, ہم ان کو ہر چیز کھلا رہے ہیں, گندم دے رہے ہیں, ہم نے کتنا عرصہ ان کو لاکھوں افغانیوں کو پاکستان میں بالکل بنایا ٹھیک ہے, بنایا. بنا دی تو یہاں ہم پہ نے رکھا, افغانستان کے بارے میں ایک رائے بنائی ہوئی ہے ہر عام پاکستانی سے کہ اچھا یار بس ٹھیک ہے. تو یہی رائے اسرائیلیوں کی ان عرب ممالک کے بارے میں ہے جو دائیں بائیں وہاں رہتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, یہ ان کے اندر پاور ہی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے سوائے عرب لیگ کے سال کے اجلاس کے بعد بیان آ جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. ایسی سچویشن میں اس کی جو بدماشی تھی, اس نے کہا کہ میں اب ہوں, اس نے پنگا لے لیا. اب اس کا جو پنگا تھا یہ مشکل پڑ گیا. اب وہ ہاتھی کی ہڈی وہ ہے جو نہ نگلی جا رہی ہے اس سے, نہ اسے پھینکی جا رہی ہے. اگر وہ ہار تسلیم کرتا ہے تو سبکی ہے اس کی, اور اگر وہ سب کو مار دیتا ہے تو اس کے خلاف ان ممالک میں مظاہرے شروع ہو گئے ہیں جو اس کے اپنے ممالک ہیں, امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, یورپی یونین کے اندر, فرانس کے اندر, الجزیرہ, پھر آپ اس میں دیکھ لیں ٹرکی کے اندر مظاہرہ شروع ہوا, پاکستان وغیرہ تو اسی کے ملک ہیں, سارے اسلامی ملک ہیں, وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں. لیکن ان تمام مظاہروں کے بعد جب اس نے اپنی اس پوری مستی کے اندر ایرانی قونصل خانے پہ جب حملہ کیا, یہ اس کی بھول تھی. آلدو کہ اس کے بارے میں امریکیوں کا جو خیال تھا, انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ جو یورپی یونین کے جو سفیر تھے, یو این میں سب نے اس پہ یہ غلط ہوا. مذمت کی. اور آپ دیکھیے جب ایران نے اس کا ریونج لیا ہے, جب اس نے ایرانیوں نے اس پہ بیک فائر کیا ہے, تو اس کے بعد بھی جو بائیڈن کا پہلا بیان یہ تھا کہ اسرائیل اس کو رپلائی نہ کرے. ٹھیک ہے, آلدو کہ ابھی ہم نے کل دیکھا کہ یہاں 2-3 بلاسٹ ہوئے. اچھا اس پہ ہم کرتے ہیں بات. پہلے تو میں یہ آپ سے, جو ایران نے جو اٹیک کیا, جو ابھی اٹیک جب اس سفارت خانے پہ ہوا, تو ایک تو ہمارے سامنے تقریباً 300 سے زائد, بلکہ اب تو فگر یہ آئی تقریباً 350 کے قریب میزائل, ڈرونز, اور اس میں ہر طرح کے بیلسٹک میزائل اس میں وہ فائر کیے گئے. اور وہ اس کا وہاں پہ اسرائیل کے اندر نقصان کیا ہوا وہ تو ایک الگ ہے نا, جو مالی نقصان کہہ لیں یا زمین کے اوپر نقصان ہوتا ہے. ایک نقصان اور بھی ہوتا ہے جو ذہنوں کے اندر ہوتا ہے, جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ذہن بنے ہوئے, اور پھر کچھ چیزیں ایکسپوز وہاں سے ہو گئی اس کی, اسرائیل کی اس حملے کے. لیکن اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. تو ملاقات ہوتی ہے ناظرین ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حسنین صاحب, وقفے پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو جواب اسرائیل کو ایران نے دیا, اس کا ایک گراؤنڈ کے اوپر تو وہاں پہ جو نقصان ہوا اس کے اوپر متضاد دعوے نظر آتے ہیں ہمیں. لیکن ایک نقصان یہ بھی ہوا کچھ لوگوں کی رائے میں کہ اسرائیل ایکسپوز ہو گیا 2-3 حوالوں سے. ایک تو اس کا جو ڈیفنس سسٹم ہے, اس نے کہاں کہاں پہ روکا, اور کیا اس کو وہ یہ جو حملہ تھا اس کو روکنے کے لیے امریکہ کی, برطانیہ کی, جارڈن کی اور کئی ملکوں کی مدد اس کو مل گئی, کیونکہ ایران نے پہلے سے یہ باخبر کر دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں. تو دوسرا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی انسٹالیشن کیا کیا ہے, کہاں کہاں پہ ہے. تو یہ تو اس کا بہت بڑا نقصان نہیں ہو گیا اس پہ؟ کس کا, اسرائیل کا؟ جی میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے, میں بڑا حیران ہوا جب مجھے پتہ لگا کہ ایران نے سب سے پہلے اس حملے کی اطلاع امریکیوں کو دی کہ ہم یہ حملہ کریں گے. اور امریکی پینٹاگن کا جو پریس ریلیز ہینڈ آؤٹ جو آیا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا, وی نوز کہ یہ ہونے والا. اس حملے بلکہ میں سوری, ایک دن پہلے یہ امریکی صدر کا بیان آیا تھا کہ اگلے 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر ایران حملہ کر سکتا ہے. اور کچھ لوگوں کی یہ رپورٹ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 5 دن پہلے بتا دیا تھا کہ ہم یہ کریں گے اس کو. جی مطلب امریکی پینٹاگن نوز, یو این نوز کہ یہ ہونے والا ہے. ایون اسرائیلی جو تھے, اسرائیل کے جتنے جوئش لابی تھی, ان کو پتا تھا کہ کچھ ہونا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ فائر ہوتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ڈسٹنس ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ لاہور سے آپ درمیان میں 2 ملک پار کر کے ہزاروں کلومیٹرز کا فرق ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے یہ فائر ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں, اور وہ اس ایئرپورٹ پہ جا کے بلاسٹ ہوتے ہیں جہاں سے وہ حملہ کیا گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے پاس میزائل پہنچانے کی ٹیکنالوجی تو ہے. یہ بات آپ کو ماننی پڑے. دوسری بات, ایران کے جتنے میزائل فائر ہوئے, یہ بیسیکلی فرینڈلی میچ تھا. اور اس میچ کے بعد وہاں سے جتنے روکے گئے میزائل, وہ پتہ لگ گیا کہ کہاں کہاں کیا کیا کچھ ہو سکتا. تیسری بات, یہ میں بات کرنے لگا ہوں آپ کو, ایرنا جو ایرانی نیوز ایجنسی ہے, اس کے ایک ہیڈ کارسپونڈنٹ ہیں, ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو ان سے جب بات ہوئی ساری, تو ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ہوا کیا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ زمین فلسطین کی ہے, جگہ فلسطین کی ہے, جگہ کو ختم نہیں کرنا ہم نے وہ علاقہ ان سے واگزار کرانا.
ہم نے ان سے علاقہ واپس لینا ہے، قبضہ لینا ہے. تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ان کی ٹیکنالوجی کو ہم کہاں کہاں بریک کر سکتے ہیں، ہم کہاں کہاں روک سکتے ہیں، اور ان کے پاس کہاں کہاں ان کی چیزیں انسٹال ہیں. تو ہمیں وہ ہدف اپنے تعین کر لیے گئے ہیں. تیسری بات انہوں نے کہا کہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں یا جو اموات ہوئی ہیں وہ اسرائیلی چھپا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ 70% سے زیادہ اچیو ہو گیا ہے. بالکل. تو یہ ان کا آفیشلی انہوں نے 50% تو کہا نا کہ جی 50% اچیو ہو گیا. کیونکہ سارا ان کے اسٹیٹمنٹ آیا تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا لیکن یہ اس کا میڈیا میں گونج نہیں آئی اتنی. تو اس نے کہا میڈیا بھی تو نہیں کہی ہے. ہاں تو چھپایا گیا نا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. کہیں وہ جو ایک ہوتا ہے نا ایک ہوا بنا ہوا وہ بالکل ختم نہ ہو جائے. دیکھیے بڑی بڑی مزے کی چیزیں آئیں یہاں تو. فیس بک پہ جو ہمارے چلتے ہیں جوک، اس میں سب سے مزے کا جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ 56 بہنوں کے اکلوتے بھائی نے کچھ کیا. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ چیزیں ہم نے بھی تو دیکھیں نا. آپ دیکھیں کہ ہم نے اس کو انفارچونیٹلی، مجھے یہ بات پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، کہ ہم نے اس ایران اسرائیل وار کو اپنی مسلکی عینک سے دیکھنا شروع کر دیا. ہم نے اسپیشلی جب حماس اور اسرائیل کی جو معاملہ ہوا اس میں یہ ایلیمنٹ آیا. اور اسپیشلی ایران کے حملے کے بعد تو یہ بہت زیادہ ایکسپوز ہو گیا. اب دیکھیے جتنے ہم نے مظاہرے کیے اسرائیل کے خلاف، سارا کچھ ہوا. اس کے بعد پاکستان میں صرف ایک مظاہرہ مجھے نظر آیا جو ایران کے حق میں ہوا. اس کے علاوہ ہم نے پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. تو یہ جو پاکستان کے اندر ہم نے مسئلے کی اینک لگا دی ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ فلسطینی کاز کو بھی ہوگا. اور یہ اس کو ارباب اختیار یا وہ لوگ جو مذہبی غلام گردشوں میں زیادہ ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیزوں سے باہر نکلیں اور نکال کے اس کو بہتر کریں. کیونکہ باہر کیف پاکستان کے اندر ہمیں وہ سچویشن نظر نہیں آتی. دیکھیے نا، آپ نے 34 ملکوں کی پوری فوج کھڑی کی ہوئی ہے، اسلامک فوج، وہ کہاں گئی؟ راحیل شریف کا ایک بیان نہیں ہم نے دیکھا، حالانکہ وہ پاکستانی چیف ایگزیکٹو رہا ہے. ٹھیک ہے، چیف رہا ہے پوری ہماری فوج کا. وہاں پہ تلواریں لے کے ڈاس تو دیکھیں ہم نے ان کے. کوئی ایک بیان نہیں آیا اسرائیل کے خلاف، کوئی ایک بیان نہیں آیا فلسطین کے حق میں. تو ہم نے اس اسلامی یونٹی کو یا جو اسمبل کیے ہوئی آپ نے 34 ملکوں کی فوج، وہ صرف سلامی لینے کے لیے رکھی ہوئی، کچھ نظر نہیں آیا ہمیں. ویسٹ عملی طور پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ویسٹ کے اندر جب ڈیبیٹ ہوتی ہے آپ کی مسلمان کی اور جوئش کی یا کرسچینٹی کی، تو اس میں یہ سوالات جو ہے ایک بطور مسلم جب وہ پوچھے جاتے ہیں تو اس کے جواب ہمارے پاس تو نہیں ہوتے کہ جی آپ کی مسلمانوں کی فوج کیا کر رہی ہے، سب سے بڑا آئل آپ کے پاس ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں، چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ایسے معاملات میں جب آپ ریلیجن کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں صلیبی جنگیں، ہم نے صلاح الدین ایوبی کو ایک ہیرو کے طور پہ دیکھا ہے، اس کی فتح کو دیکھا ہے ہم نے چیزوں کو، لیکن ہم نے اب جو دیکھ رہے ہیں معاملات یہ سمجھنے سے قاصر ہیں ہم لوگ، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اچھا، اس کے بعد جو اگلا جو فیز آیا ایک چھوٹا سا، ہمیں جو آپ کو پتہ کل پرسوں جو ہوا معاملہ کہ اسرائیل نے کہا جی میں پھر کروں گا حملہ، اور اس نے ڈائریکٹ ایران کے اوپر اصفہان پہ جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. ایران نے کہا کہ جو اس کے 3 ڈرون تھے جو ہم نے مار گرائے، ٹھیک ہے، وہ پہنچ بھی نہیں پائے، یعنی وہاں تک، یا پہنچے تو اس کو فضا میں تباہ کر دیا گیا، روک دیا گیا. اور اس کے بعد ایک دم سے خاموشی ہمیں نظر آتی ہے ایران کی طرف سے بھی اور اسرائیل کی طرف سے بھی. ایون کہ امریکہ، روس، برطانیہ، چین، سب کو آپ شامل کر لیں، سب نے کہا جی بس 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 بس، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بس کریں. اور سب نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، ہم چین سے رہیں گے. یہ مطلب مجھے اس ساری گیم کی نا، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، مجھے کہیں نہ کچھ چیز نا اٹکی ہوئی نظر آتی ہے کہ معاملہ کیا ہے اس پہ. آپ دیکھیں نا، ہمیں ایک عرصہ ہو گیا، طویل عرصہ ہو گیا جرنلزم کے اندر. پہلے لاہور میں مظاہرے ہوا کرتے تھے بہت شدت سے، اور تمام مظاہروں کا روٹ ایک ہوتا تھا، ناصر باغ سے اسمبلی ہال. اور ناصر باغ میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے سارے، وہاں پہ جلسہ ہو جاتا تھا، اور وہاں سے لوگ چلتے تھے موب لے کے اور پہنچتے تھے اسمبلی ہال چیری کراس تک. بالکل ایسے. رستے میں 2-3 کام بڑے مزے کے ہوتے تھے، کیونکہ میں بینگ رپورٹر، ہم چونکہ وہ کور کرتے تھے، دیکھتے تھے. سب سے پہلے شامت آتی تھی ٹریفک اشاروں کی، وہ ڈنڈے لمبے لمبے ہونا، ان کو توڑتے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو مجھے یاد ہے میں نیا جرنلزم میں آیا تھا، یہ بات ہوگی 2000. اچھا ویسے نا، میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کے بعد جب یہ بار بار ٹوٹتے تھے نا تو بعد میں انتظامیہ نے وہ اونچے کر دیا تاکہ وہاں تک ڈنڈا نہ پہنچ سکے. تو یہ مجھے یاد ہے ایک مظاہرہ تھا مولویوں کا، کوئی پتہ نہیں کون سے مولوی تھے وہ،
مولوی سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. ہاں ایک تو وہ مولویوں کا مظاہرہ تھا, انہوں نے اشارے توڑنے شروع کیے, تو میں اس اشارے کے بالکل ساتھ کھڑا تھا. اور اس دور میں یہ CCPOs وغیرہ نہیں ہوتے تھے, ایک SSP ہوتا تھا لاہور کا, تو وہ وہاں پہ ساتھ ہی میرے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار یہ آپ ان کو روکتے نہیں ہیں, یہ توڑ دیتے ہیں آ کے. اس نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہاں سے لے کے اشارے توڑیں گے, 10-10 روپے کی چیزیں ہیں یہ وہاں پہنچیں گے چیرنگ کراس, تو ان کا آدھا غصہ کم ہو گیا ہوگا اشارے توڑ کے. وہاں یہ جائیں گے, وہاں تقریر سنیں گے, اور وہاں سے یہ نکل جائیں گے. اگر ہم نے ان کو یہاں روک دیا, یہ تازہ دم ہے, ہم سے لڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ سیم سٹوری تھی اسرائیل اور ایران کی. نیا کام شروع ہوا, اس نے حملہ کیا, اس نے حملہ کیا, حملے کے بعد تیسرا ہوا. مقصد کیا اس میں سے نکالنا کیا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں معاملہ تو یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ ہے جوئش, اور ایک ہے اسلامک. دونوں کی ریلیجن کے اندر 2 لوگوں کے آنے کی امیدیں ہیں. ادھر سے دجال نے آنا ہے, ادھر سے امام مہدی نے آنا ہے. ان دونوں کی پلاننگ جو ہے یہ دونوں ممالک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ راہ ہموار کر رہے ہیں کہ جب دجال صاحب کی انٹری ہوگی تو ان کو ہم اسرائیل پریزنٹ کر دیں گے. یہ نہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی کی انٹری ہوگی تو ہم انہیں کہیں گے جی یہ بسم اللہ. یہ بیسیکلی مذہبی لڑائیاں. اس سے آپ کہہ لیں پہلے صلیبی جنگ ہوتی تھی, اب یہ کوئی اور جنگ, اسلامک جنگ کہہ لیں آپ یا یہودی جنگ کہہ لیں آپ. ان جنگوں کے معاملات ہیں یہ. اب اسرائیل کی جب ہم بات کرتے ہیں, وہ جو زمینیں اس نے وہاں لی ہیں وہ پیسے دے کے لی, وہ قبضہ نہیں کی اس نے سوسائٹی بنائی. جیسے ہمارے ہاں, اب میں بات کروں گا تو شاید آپ کو ناگوار گزر جائے. نہیں, آپ ان کا نام نہ لیں, کوئی اور کسی سوسائٹی. ہم نے بھی تو یہاں بہت ساری سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں جہاں گیٹ پہ ہمارے کھڑے ہیں لوگ, اور وہ گھستے ہوئے شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں. ایسی سوسائٹی ان کی بھی ہے. تو ہمیں تو پاکستان میں بہت سارے اسرائیل ملتے ہیں, تو ان کا اپنا اسرائیل ہے. اس اسرائیل کے اندر جب انہوں نے ساری زمینیں خرید لی, سارا کچھ کر لیا, اور انہوں نے چیزیں بنانی شروع کر دیں, انہوں نے کام بھی کیا. اچھا, تو وہ جو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی کہ یہ چونکہ وہ جو آپ نے بات کی کہ 2 مذاہب کی پرانی جو اسی کا یہ آگے چل رہا ہے سلسلہ, لیکن جس طرح سے یہ سارے کو ڈیفیوز کیا گیا, دوسرے لفظوں میں کہنے بڑی طاقتوں نے اس میں, یا تو یہ کہنا چاہیے کہ چونکہ جب سامنے آ گئی دونوں طرف سے, حمایتی بھی, ایران کے حمایتی بھی تو آئے نا سامنے, رشیا ہے, چائنا ایران اور کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے رشیا کا اور چائنا کا, اور دوسری طرف امریکہ, برطانیہ, فرانس, وہ دوسری طرف تھے. اور لیکن اگر یہ پھیلتا تو پھر یہ بہت پھیل سکتی تھی, خطرناک ہو سکتی تھی. تو یہ عقل مندی کا یعنی تقاضا یہی تھا کہ اس کو ختم کیا جائے, اور اس کو کر دیا گیا فی الحال. لیکن اس کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں, میں اس پہ آپ سے بات کروں گا ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے نا جی, تو ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. حسنین صاحب, ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے یہ سارا معاملہ ہو گیا, اچھی بات ہے, چلیں ہمیں اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ اگر یہ پھیلتا مسئلہ دنیا کے اندر ایک فساد اور ایک نئے انتشار کی طرف جاتا پھر یہ سارا سلسلہ. اور اس وقت جو عالمی حالات ہیں, جو صورتحال ہے, اس میں بہت سے مسائل ہیں. ان میں یہ اگر یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا تو پھر عام آدمی کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک جنگ ہوئی اور پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہو گیا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے جی بطور پاکستان. اور اس تنازع کے دوران آپ کو پتا ہے $90 کو کراس کر کے عالمی منڈی میں جی بالکل 93 پوائنٹ سم تھنگ ہو گیا تھا, اور فورکاسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ 100+ ہو جائے گا. جی بالکل ٹھیک. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں 350 روپے لیٹر پیٹرول. بالکل ایسے ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پورے سسٹم کو, یہ اسرائیل, ایران اور اسلامی اینٹی اسلامک جنگ اور جوئش لابی, ان سب کو اگر ہم ایک گلوبلائز برڈ ویو کریں تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بیسیکلی یہ ایک چودھری کی جنگ ہے, اور وہ معاشیات کے ساتھ منسلک ہے. پہلے امریکہ تھا, رشیا تھا, رشیا سائڈ پہ ہو گیا, امریکہ چودھری بن گیا, اب چائنا چودھری بن رہا. اور چائنا چونکہ معاشی چودھری, بالکل معاشی بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے, مطلب امریکہ لیکن مین اس نے فرنٹ پہ معیشت کو رکھا ہوا ہے اس نے, جیسے ہم نے مذہب رکھا ہوا ہے انہوں نے معیشت رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس تمام سچویشن کے اندر امریکہ جیسا ملک بھی چائنا کا مقروض ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کو ہم لیتے ہیں صرف کہ یہ ایویں مخلوق ہے اور یہ کچھ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. نو, چائنا اس وقت جس سچویشن پہ آ گیا عالمی منڈی کے اندر, آپ کوئی چیز اٹھا لیں, ہر چیز تو میڈ ان چائنا ہے. چائنا کے ساتھ دوسری پارٹی لنک ہوئی ہے آ کے رشیا,
اور رشیا کے ساتھ تیسری پارٹی کھڑی ہے ایران. ایران کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی کرنسی ہم سے نیچے ہے. ایران کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص ہم مذہبی پابندیوں کا سامنا بھی تو اس کو ہے نا، جس وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے. کئی سال سے اس کے اوپر لیکن پابندیاں اس کے لگی ہیں. باوجود سر مجھے نہیں پتا آپ ایران گئے کہ نہیں گئے، میں تو گیا ہوں اور میں نے وہاں دیکھا ہے BMW کے پلانٹ وہاں انسٹالڈ ہیں. ان تمام پابندیوں کے باوجود وہاں کی ایک غریب آدمی کا لائف سٹائل پاکستان کے ایک امیر آدمی کے برابر ہے. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ہم جب بات کرتے ہیں خط غربت ہے جی، خط غربت سے نیچے کا مطلب ہم جو ذہن میں زیوم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بندہ، 2 کمرے، ایک پنکھا، ایک بلب، سائیکل. ایران کے اندر جو غربت ہے، اس غربت میں بھی اس بندے کے پاس باہر گاڑی کھڑی ہے، اس کے گھر میں AC چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سچویشن کے اندر جو وہاں کی ریاست ہے اس نے اپنے غریب عوام یا غریب آدمی کی زندگی کو بھی خوشحال رکھا ہوا. ٹھیک ہے، لہٰذا عوام کے اندر نیشنلزم بہت اسٹرانگ ہے. دوسری بات یہ کہ پورے ملک کی ایک لینگویج ہے، سب پرشین بولتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہر 10 کلومیٹر کے بعد اردو ہی چینج ہو جاتی ہے، پنجابی چینج ہے، سرائکی چینج ہے، پشتو چینج ہے. ہم نے آج تک اپنے آپ کو ایک قوم بننے ہی نہیں دیا. ہمارے تو مسائل ہی اور ہیں نا. پاکستان تو ایک عجیب طرح کی ایک چیز ہے پورا. اس پورے جس طرح سے ہم اردو کہتے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ یہ افراد کا اردو ہے. افراد کا اردو ہے، پتہ نہیں کیا اردو جیسے زبان ہے نا، مختلف یہاں مختلف لوگ ہیں. یہ اچھی پوائنٹ دیا آپ نے. اب اس سچویشن کے اندر جب ہم کمپیرزن کرتے ہیں اس ملک کا اور اس ملک کی، دیکھیے سب سے پرانی تہذیب ہے اس وقت دنیا کی ایران. ٹھیک ہے، 2000 سالہ بادشاہت ختم ہوئی تھی 79 میں، ابھی کچھ عرصہ پہلے. ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ، وہاں کے رہائشی، آپس میں ان کے لنکیجز اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کے مقابلے میں اسرائیل جو ہے وہ لاہور جتنا شہر ملک ہے ہمارا، لیکن انہوں نے اکانومی پہ قبضہ کر لیا. آپ دیکھیں کہ جتنی ریسرچ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈ آفیسز اسرائیل کے اندر ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، آپ نے جب کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپنے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو اپنے سانس لینے کے لیے بھی IMF کو دیکھنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ آپ کے خیال میں جوش لابی نہیں بیٹھے ہوئے، انڈین لابی آپ کے خلاف نہیں ہے. آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. آپ نے کیا پروموٹ کیا سوائے دہشت گردوں کے، سوائے آپ نے مزدوروں کے؟ تیسری چیز آپ کے پاس ہے کیا؟ ایک چیز ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ چلے جاتے ہیں. آپ ابھی فٹ بال کو میچ کروانے گئے ہوئے تھے آپ لوگ. تو ان تمام چیزوں کے عوض جب ہم بات کریں گے 2 ممالک کی، تو وہ 2 ممالک کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیما تو ہیں بطور ملک. ہم تو ایک پائلٹ ہمارے ملک میں گرتا ہے تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بھائی جان لے جاؤ واپس. تو اس تمام سچویشن کے اندر جب آپ وہاں پہ بھی تو یہی ہوا نا. دیکھیں، ایک نے حملہ کیا، دوسرے نے بتا کے حملہ کر دیا، تیسرے نے پھر ڈھیلا سا حملہ کر کے بات کو ختم کر دیا. نوکنگ چلتا ہو رہی، مزہ تو آ رہا ہے نا. میرا مطلب ہے کہ وہ تو ایسے ہی ہے نا. پھر اسی طرح سے ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہم جب ہوا تو ہم نے کر دیا تھا اس کے جواب میں. پتہ نہیں کیا کیا تھا، جو بھی کیا تھا ایسے ہی. ہمیں تو ایک ہینڈ آؤٹ آیا تھا کہ بھائی یہ پڑھ دو، ہم نے پڑھ دیا تھا. پڑھ دیا آپ نے. لیکن یہ تو بات ٹھیک ہے نا کہ اسی طرح جس طرح سے یہاں پہ ہوا، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی اس طرح تو ہو جائے. ابھی افغانستان کے ساتھ ہوا، ایران کے ساتھ ایون کے ہوا. ہم نے بعد میں کہا نہیں بس یہ بس ختم. لیکن ہم نے جواب دے دیا. تو وہاں پہ بھی یہی ہوا نا. تو یہاں پہ ایک ایسی ہے نا ساری چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہاں، یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی اکانومی پاکستان کے مقابلے میں مضبوط ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں سسٹم مضبوط ہے. وہاں پہ سسٹم مضبوط ہے. وہاں پہ جسٹس سسٹم بھی وہ بھی مضبوط ہے. جب تک آپ جسٹس سسٹم کو مضبوط نہیں کریں گے وہاں پہ سر ہمارے ہاں جسٹس سسٹم موجود تو ہے، لیکن ہمارے ہاں جسٹس زیادہ مضبوط ہے. سسٹم مضبوط نہیں اس ہوا. کو اس طرح کریں، لیکن جسٹس سسٹم کو مضبوط ہونا تو چاہیے. یہ نہیں ہوگا. پوری ہم نے ایک تحریک بنا دی تھی، تحریک انصاف. ہم نے اس انصاف کے لیے ایک تحریک بنائی، اس کو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا. اس کو چھوڑیں آپ. سسٹم یہ ہے کہ اس تمام سچویشن کے اندر دعا یہ ہے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ جنگ ہوگی کسی ملک کی مصیبت. ہماری مرغی مہنگی ہو جائے گی، ہمارا چاول مہنگا ہو جائے گا، ہماری دالیں مہنگی ہو جائیں گی، ہمارا بجلی کا بل مہنگا ہو جائے گا. تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں دعا یہ کرنی ہے کہ امریکہ کے حالات بھی بہتر رہیں. اچھا، ویسے یہ صرف پاکستان کے اوپر، میں تو سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر یہ ایک دم سے. ابھی دیکھیں نا یوکرین میں جو معاملہ ہوا، دیکھیں یوکرین کا اثرات ساری دنیا میں آپ پہ سے شدید اختلاف کروں گا. یہ بالکل یہ 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارے واگا بارڈر ہے. یہاں کراس کریں گے آپ، یہاں کا جو مزدور ہے، یہاں کا جو کسان ہے، اس کا بجلی کا بل نہیں آتا. نہیں، اس کا بجلی کا بل نہیں آتا، لیکن اس کے پاس پہننے کو اچھی پینٹ نہیں ہے جو اچھی آپ پینٹ پہنتے ہے سر، ہیں، نہ اس کے پاس اچھی شرٹ ہے. یہ دیکھیں بات یہ کہ وہاں پر نہیں سر، میں اختلاف میں ضمنی سے میں نے بتائیں. ابھی گندم کٹائی شروع ہوئی ہے ہمارے یہاں. ابھی ٹھیک ہے. اس گندم کی کٹائی پہ 1 ایکڑ کی کاسٹ آپ نکال لیں پاکستان کی اور انڈیا کی.
پاکستانی کسان جو ہے وہ 1 ایکڑ کی گندم پہ اتنے پیسے بھی نہیں کما رہا جتنے وہ لگا رہا ہے، اور انڈیا کا ایک کسان 1 ایکڑ کے اوپر 1,30,000 روپے کما رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سبسڈی دی ہوئی ہے، انہوں نے بجلی کے اوپر سبسڈی ہے، ان کو پانی جو ہوتا ہے ان کے ان پٹ سے، کھادوں پہ، بیجوں کے اوپر سبسڈی ان کو مل رہی ہے، جی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے ان کا، وہاں پہ پر کیپٹا آپ کہہ سکتے ہیں، پر ایکڑ جو وہاں پہ جو پیداوار ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بہتر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس کی اصلاحات یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دفعہ جو گندم ہوئی ہے، ریکارڈ توڑ آپ کی گندم جو ہوئی ہے، آپ نے روٹی اس پہ 16 روپے کی کر دی ہے، آپ نے نان اس پہ 20 روپے کا کر دی ہے۔ نہیں وہ تو ابھی نئی گندم تو ابھی آئی نہیں نا، آپ دیکھیں نا اس تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہوا ہے؟ نہیں فیصلہ غلط نہیں ہوا۔ میں دیکھیں بات یہ کہ پچھلے سال روٹی 25 روپے کے کیوں گئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ جنگ ہوئی تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم جو ہے 8,000 روپے من پہ چلی گئی تھی، اور پاکستان میں اس وقت بھی 5,000 روپے من تھی، لیکن جب کہ سپورٹ پرائس ہماری آپ 3600 روپے تھی۔ میں جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ کروں، گنا ہمارا اپنا، ہاں ٹھیک ہے، فیکٹری ہماری اپنی ہے، مینوفیکچرنگ ہماری اپنی ہے، چینی مہنگی کیوں ہو جاتی ہے؟ چینی مہنگی اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو سمگل کر دیتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ گندم مہنگی یہاں پہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگی ہوتی ہے نا تو یہاں سے سستی خرید کے سمگل کر دی جاتی ہے۔ اس گندم کا، اس چینی کا انٹرنیشنل مارکیٹ کی جنگوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں سوال صرف یہ کرنا چاہتا ہوں، میں صرف سوال کا آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کا تعلق یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں فورسز ہماری کھڑی ہیں وہ سمگلنگ کیوں ہونے دے رہی ہیں؟ جب وہ دیکھیں نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں سٹیبل ہوں گی تو آپ کی سمگلنگ بھی رک جائے گی۔ آپ ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے، میں ٹی وی پہ کیا کیا مجھ سے بلوائیں گے، مجھے آپ نے اندر کروانا ہے، ٹھیک ہے، میں ایک یونین کا بندہ ہوں۔ یہ سمگلنگ روکنی چاہیے۔ دیکھیں بات یہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی کل بھی ایک میٹنگ اس میں ہوئی، وہ ہمارے ہم میٹنگ میں ماسٹر ہم کرنا ہے، وہ چلے اسی طرح کہہ لیں، لیکن یہ ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4-6 مہینے سے ایک سمگلنگ کے خلاف ایک کریک ڈاؤن آپ کہنا چاہیے کہ بہت سارا ایک جو ڈالر سٹیبل ہوا ہے یہ سمگلنگ روکنے کی وجہ سے ہوا، اس کے پیچھے بھی ایک یہی سر میں اس پہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، نہیں کہنا چاہیے، آپ بھی کہیں میں بھی کہتا ہوں، لیکن معاملہ میرے کہنے کا یہ تھا کہ جب ایک تنازع ہوتا ہے کسی جگہ تو وہ پوری دنیا کی مارکیٹوں کو متاثر کرتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ فرض کریں جیسے یوکرین کا معاملہ ہوا تو دنیا میں گندم 8,000 روپے من اب پاکستانی روپے میں چلی گئی، یہاں پہ ہمارے اس وقت بھی 5,000 3,500، تو یہاں سے سمگل ہونا شروع ہو گئی نا، اس کو روکنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نہیں روک پائے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم نہیں روک پائے جس وجہ سے یہاں پہ مہنگی ہوئی۔ اب چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آ چکی ہیں، سر 1,53,000 بوری پچھلے سال ہمارے چوہے کھا گئے تھے، مجھے یہ پتا، ٹھیک ہے، تو ہمارے تو 1 لاکھ بوری سے کوئی فرق نہیں ہمارے جو سر 1 لاکھ اس بوری لیے کا آپ کو کہہ رہا مطلب ہوں، یہ اس لیے ہے آپ کہ کو 100 kg کی بوری ہوتی ہے۔ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ 40 لاکھ جو میٹرک ٹن ہے گندم، آپ کا جو محکمہ خوراک پنجاب ہے نا وہ خریدتا ہے ٹارگٹ صرف اپنے ریزروز کے لیے، باقی پاس کو الگ سے خریدتا ہے، باقی صوبے الگ سے خریدتے ہیں۔ تو یہ ایک صاحب مجھے یہ پتا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے، یہ میں کہہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، پاکستان جیسا ملک گندم زکوٰۃ کے طور پہ دیا کرتا تھا افریقہ کے ممالک میں، یہ اس سے پہلے ہم لیتے بھی تو رہے ہیں نا، آپ کو وہ بھی تو یاد ہونا چاہیے، جب آپ کو ایک پروگرام کے تحت آتی تھی گندم کہیں سے، کبھی امریکہ سے کبھی آسٹریلیا سے نام لے لیتے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ ایک وقت میں حج کے سارے دمبے پاکستان آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسے ہی یہ غریبوں میں، آپ نے اپنے ملک کو آج تک لینے دینے سے باہر نکلنے ہی نہیں دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں ہمیشہ دیکھیے نا، آپ نے اربوں روپے ابھی رمضان میں بانٹے، اگر آپ 10,000 15,000 روپے ایک خاندان کو دیں، ہم اس کو تھوڑا سا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم یہ بات پھر لمبی ہوتی جائے گی، اس پہ ہم بحث کریں گے، لیکن ہم تھوڑا سا اپنے ملک کے ارد گرد کے جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں آ گئے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ تو ناظرین ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حسنین ترمذی صاحب، ہم وقفے پر جانے سے پہلے ہم نے بہت دنیا کے حوالے سے باتیں کی، لیکن ہم اپنے ریجن، اپنے ہمسایوں کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ ایک تو یہ کہ جو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات، ہم ایک دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں، اس پہ پاکستان بار بار افغانستان سے کہتا ہے کہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ ابھی چند روز پہلے بھی ایک اٹیک کی کوشش ہوئی، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے اور 7 دہشت گرد اس میں مارے گئے۔ تو یہ افغانستان کیوں نہیں اپنے علاقے سے جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ان کو ختم کرتا، کیوں پاکستان کو وہاں پہ کارروائی کرنا پڑتی ہے؟ سر بات یہ ہے، میں ابھی کل پرسوں ایک پروگرام میں تھا، وہاں یہی ایک ڈسکشنز ہو رہی تھیں، تو فوکس گروپ ڈسکشن تھی، اس کے اندر مجھے پھنسا دیا انہوں نے۔
مسئلہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی جنگ ہو جائے کسی ملک سے تو سب سے پہلے تو خیر ہم لپیٹ میں آئیں گے، لاہور بالکل بارڈر ایریا میں رہتے ہیں، صحیح. ہمیں کس ملک میں پناہ ملے گی؟ ہم یہاں سے کہاں جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں، ہم تو افغانستان بھی نہیں جا سکتے. افغانستان ہم نہیں جا سکتے، انڈیا ہم نہیں جا سکتے، ایران خدا ہم نہیں جا نخواستہ اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے. لے دے کے سمندر بچے گا، وہاں بھی ہمیں ماری پڑے گی کیونکہ وہاں کے جو حالات ہیں. ہم نے ایسا بنا دیا اپنے آپ کو کہ کوئی ہمسایہ ہم سے ملنے کا روادار نہیں ہے. یہ کیوں کیا ہے؟ اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے کہاں کہاں. آپ کو یاد ہوگا ایران کے ایک باقاعدہ، افغانستان کے ساتھ تو ہم نے کچھ برا نہیں کیا آج تک، ہمیشہ ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا. سر بات یہ ہے کہ میں جان کی امان پا کے عرض کروں گا، یہ 5ویں صوبے کا خواب ہم نہیں دیکھا تھا. تو ایک بات تھی کہ جس کو آپ اسٹریٹجک ڈیپتھ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، آپ کو یاد ہے. میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے بھی اپنی جان کا خوف ہے، پاکستان میں رہتا ہوں میں. تو یہ 5ویں صوبے کا خواب بھی میرا ہی تھا. پھڈا ہمارا ہم نے شروع کیا. وہ ظاہر شاہ کی مجھے آج بھی بات یاد ہے کہ اس نے کہا تھا کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ جنت کا راستہ افغانستان سے ہو کے جاتا. ٹھیک ہے، یہ جو سارے ہم نے ٹرینڈ کیے، جو ہمارے، چلے وہ تو غلطی تھی، ایک غلطی مانے بھی تو صحیح، ماننی چاہیے، غلطی مانے. آج مان رہے ہیں نا، ہر کوئی مان رہا ہے. جب ہم کہتے ہیں سر جس دن امریکہ گیا ہے ہمارا ایک آفیشل وہاں چائے پینے کابل کیوں گیا تھا؟ مجھے سمجھائیں. یہ اس کی غلطی تھی. غلطی تھی نا. بالکل. آپ نے کیا اس کو آج تک جرمانہ کیا؟ کوئی ابھی اس کے خلاف انکوائری تو شروع ہو گئی. کچھ بھی نہیں ہوگا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا. دوسری طرف آ جائیں، آپ کا ایران سے پھڈا گیا. ایران سے پھڈا یہ ہے کہ ایران یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کے بارڈر پہ جو کیمپ انسٹال کر دیے ہیں آپ وہ ختم کریں. نہیں، ایران کے ساتھ تو اب کوئی پھڈا نہیں ہے. سر یہی پھڈا، مان لیں میری بات. میں اور آپ جو ہیں وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، میں اس لیے کلیئر بات کر رہا ہوں. تیسری طرف آ جائیں آپ. تیسرا راستہ کون سا آپ کا؟ انڈیا میں کشمیر. ٹھیک ہے، آپ اس بات کو مانیے کہ ہم کچھ غلطیاں کر چکے ہیں، ان غلطیوں کو ختم کرنا ہے ہم نے. تیسری بات، ڈیورنڈ لائن جو ہے اس کا آپ کا جو مذاکرہ تھا یا جو آپ کا ایگریمنٹ تھا وہ آف ہو گیا. افغانی یہ کہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ کوئٹہ تک آتی ہے. یہ جو آپ ہزاراز کو مار رہے ہیں، یہ بیسیکلی یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، ایک پولیٹیکل مسئلہ. اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ بس آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. پاکستان تو ہمیشہ بات کی ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے. ہاں، لیکن پاکستان نے کبھی انکار نہیں کیا، کسی سے بھی انکار نہیں کیا. آپ کو اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں جہاں پہ خلا، جہاں پہ آپ نے اپنی چیزیں کوئی کی ہیں. دیکھیے یہ 47 والا پاکستان نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج 25 کروڑ آبادی کے پاس یہ سیل فون ہے. آپ نے بہاول نگر کا واقعہ دیکھا ہے نا، اس کے بعد کس طرح تواتر سے واقعات آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس ہیں. آج کی نوجوان نسل جو ہے وہ پی ٹی وی کا خبرنامہ سن کے مطمئن نہیں ہوگی، آپ کو اس کو ایویڈنس دینا پڑے گا. ابھی آپ نے پاکستان کے الیکشن میں 45 47 سے جو تبدیلیاں کی ہیں سب کو پتہ ہے. نہیں مینڈیٹ نہیں مان رہے لوگ. نہیں، سر میرے اپنے حلقے میں نواز شریف آ رہا ہے. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ سکتے ہیں نا، آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے نا. یہ تو زبانی باتیں ہیں نا. معاملات یہ ہے کہ اس پہ جب ہم 47 یا 45 کی بات کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک پروپیگنڈا ہے نا. میں کہتا ہوں پروپیگنڈا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہوا. یہ اصل میں یہ فرق ہے. اس پہ آج تک کوئی ایک حلقہ. چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس وقت. اور امجد اقبال، ہم لوگ پاکستانی کمیونٹی کے وہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ لالی پاپ دیں گے اور وہ چوس کے خوش ہو جائیں گے. آپ کو 30 سال ہمارے یہاں پہ یہ ایک چیز ہو رہی ہے. میں معذرت کے ساتھ تھوڑی سی یہ بات ہمارے یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بھی بات کرنی ہوتی ہے نا، یہاں پہ ایک گروپ نے اس طرح سے منظم طریقے سے یہ کام کیا ہے کہ وہ اس میں وہ ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ وہ سچ لگنے لگتا ہے. میں صرف اپنے حلقے کی بات کروں گا. میں نے وہ تمام پولنگ اسٹیشنز دیکھے ہیں، ان کی دیواروں پہ لگے ہوئے رزلٹ خود کاؤنٹ کیے ہیں. میری ڈیوٹی آفیشیل وہاں تھی، میں نے وہ چیزوں کو خود نوٹ کیا ہے. اس کے بعد کے جو مطلب ہمارے علاقوں میں الیکشن کے بعد دھند آ جاتی ہے، ہمارے بندے غائب ہو جاتے ہیں، یہ نارمل واقعات ہیں ہمارے یہاں. نہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں نا. میں تو یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. بالکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ واقعات ہوتے تھے. آپ اسکرپٹ چینج کر لیں، اللہ کے واسطے کرنا آپ نے وہی جو آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کا تبدیل کر لیں، تھوڑا سا اس کو خوبصورت موڑ دے دیں. تو کیسے آپ یہ بتائیں کیسے؟ یہ تو وہ سوچیں گے جو لاکھوں روپے تنخواہ لیتے ہیں. میں اچھا چلیں، آپ ایک ابھی جو ہم ہمسایوں کی بات کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج ان کا پہلا مرحلہ میرا خیال ہے کو 3
7 फेजेस में होने हैं इलेक्शन वहाँ पे, ठीक है। पहला फेज़ उसके वहाँ पे हो रहा है, और वहाँ पे जो मीडिया कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हाइप क्रिएट की उसको, बल्कि वहाँ इंटरनेशनल मीडिया, हम पाकिस्तान में तो शायद नहीं हम उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते, लेकिन वो उनको गोदी मीडिया कह रही है कि वहाँ पे ये जो मोदी की जो भी उसकी पाकिस्तान को टारगेट करके वहाँ पे जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, और ख़ुद वो तकरीरें वहाँ पे कर रहा है लोगों से वोट लेने के लिए, उसको हम हमारे खाते में कैसे डाल सकते हैं? मजहबी इंतहा पसंदी जो है सर वो लेके बैठ गई है हमें भी और हिंदू कौम को भी। पाकिस्तान और इंडिया जो है दोनों इकट्ठे आज़ाद हुए थे, 14-15 कर लें, 15 कर लें, जो भी कर लें, ठीक है, लेकिन आज वो 5वीं बड़ी मईशत है दुनिया की, ठीक है। और हम मोहताज हैं IMF के, हम मोहताज हैं दूसरे ममालिक के, हमें कुछ मिलेगा तो हम खा लेंगे। मैं अरबाब इख्तियार में कभी नहीं रहा, ना अरबाब इख्तियार में रहा हूँ। आप और मैं, हम एक कश्ती के लोग हैं, ऐसा ही है, ठीक है, हम बिल्कुल दोनों है। जर्नलिस्ट हैं, हमारी भी पहुँच एक खास हद तक है, उससे आगे नहीं है, ठीक है। मुझे ये बताइए, मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, यहाँ हर किस्म का टैक्स देता हूँ जो भी लगता है, हर तरह के कानून को मैं ओबे करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी खुशहाल नहीं है, बेहतर नहीं है। मैं तमाम टैक्सेस देने के बाद प्राइवेट इलाज करवाता हूँ, बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, मुझे सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है, मुझे हर चीज़ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ता है, उसके बावजूद मैं यहाँ बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। इंडिया, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की, मैं ये कहता हूँ कि जी कि इंडिया के जो इस वक्त 5वीं बड़ी मईशत होने के बावजूद वहाँ पे जो गुर्बत की रेशो है, जो शरह है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो बिल्कुल, आबादी भी तो ज़्यादा है ना, तो पाकिस्तान की आबादी रेशो 25 तो आबादी करोड़ के है, ऊपर ही बननी है उनकी ना। आबादी तो 1.5 करोड़ है भाई आबादी की बात नहीं है, वो तो चाहे 10 लोग हों, रेशो तो वो उसी पे बनती है। सर एक बात सिंपल और मैं करूँगा, अभी पिछले मुझे याद है तो दुनिया की चौथी, ये 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं पे जो मईशत है वहाँ पे तो नहीं है इतनी गुर्बत। कहाँ पे? आप फर्ज करें, आपने ईरान की बात की है सर, आबादी ईरान की बात, ईरान तो बहुत गरीब मुल्क है ना, लेकिन अमीर मुल्क है। नहीं, मैं यही तो आपसे बात कर रहा हूँ। आपने खुद ये बात अभी थोड़ी देर पहले की कि देखिए ईरान तो 6ठी मईशत नहीं है, 7वीं मईशत भी नहीं है, 8वीं भी नहीं है, तो वहाँ पे तो गुर्बत नहीं है। तो पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत एक बंदे को आप उतारें, एक बंदे को उतारें लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर आप, हाँ, और वहाँ से उसको इस्लामाबाद लेके जाएं, हाँ, एयरपोर्ट से उतरे वो रिंग रोड पे आए, रिंग रोड से आप सिटी के अंदर से ले आएं, और गुलबर्ग से होते हुए यहाँ से ठोकर से मोटरवे पे चलाएं, इस्लामाबाद ले जाएं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या अज्यूम करेगा? नहीं, आप उसको घुमाएं फिराएं, लेकिन वहाँ पे भी घूमे फिरे ना। आप वहाँ पे इंडिया के अंदर भी जाके घूमे फिरे, आप देखें गलियों सड़कों में वो मेन गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लेकिन उसके बावजूद लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है, मैं सिर्फ आप इस पे मुझे लाचों के मुख्तसर सा देखिए, बात वहाँ पे है जिसको हम जो मर्जी नाम दे लें, यहाँ पे हमारे जैसे हमने एक फ़ैसला कर देते हैं फौरी तौर पर, वहाँ पे एक जो उसको आप उसने किया हुआ, मैनेज किया हुआ मीडिया, उसकी हुकूमत ने, एक मिनट मेरी बात सुन लें पहले, आप उस पर रिएक्शन पर दीजिएगा। आप लीडर आदमी है, मैं लीडर नहीं हूँ, लेकिन मामला ये है कि एक जिम्मेदारी भी होती है मीडिया की। हम फौरी तौर पर फैसला दे देते हैं, वो फैसला नहीं देते। फैसला देना चाहिए लेकिन दलील के साथ। मैं सर तो इसमें मैं सिर्फ एक जुमला आपको कहूँगा, आपको समझ में हमें अपना आप इतना छोटा क्यों नजर आता है? नहीं, सर मैं हकायक को बड़े गौर से देखता हूँ। मैं एक जुमला सिर्फ कहूँगा, हिंदुस्तान टाइम्स की एक एडिटर है विनी कपूर, बैठे हुए थे, गपशप लग रही थी, तो उनसे पाकिस्तान इंडिया की डिस्कशन हो रही थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर कोई बंदा, कोई सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, कोई करप्शन पे पकड़ा जाए तो तुम लोग क्या कर सकते हो? मैंने कहा कुछ भी नहीं। उसने ये कहा कि अगर एक सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी की करप्शन में पकड़ लूँ तो मैं उसको नौकरी से फारिग करवा सकते हैं। ये मीडिया है इंडिया का, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ वही रिवायती चीज़ें हैं, फाइल बनेगी, कमेटी बन जाएगी, कमेटी की मीटिंग होगी, 10 साल निकल जाएंगे। ये देखिए, आपका क्या ख्याल है, इंडिया में करप्शन नहीं है? बहुत है, हर जगह, तो फिर पूरी दुनिया में। फिर ये ना करे बात, मामला ये है कि ये एक आप फर्द की गुफ्तगू, ये फ़र्क है हमारी और उनकी। उन्होंने कहा जी मैं ये करवा सकती हूँ, आपने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते। सर आप भी तो, मैं कहता हूँ कि हम सारा कुछ कर सकते हैं। सर आपके अपने हेड जो थे उनको उठा लिया गया था, क्या किया आप लोगों ने? चलें, ये हुआ आपके सामने, वो पूरी दुनिया में। मुझे आपने फंसवाना है प्रोग्राम में बुला के। नहीं, हमारा इस वक्त देखिए, उसके ऊपर पूरे मीडिया ने आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया में आवाज़ उठी, और फिर वो बाहर आए, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो हुआ सारा कुछ, लेकिन आपके साथ बहरहाल
گفتگو اچھی چل رہی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ایک نشست اور اس کے میں اوپر حاضر آپ سر کے جب ساتھ کہیں کی گے جائے. آپ مجھے لیکن اس وقت جو مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہو گیا, تو اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو ناظرین, ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں نئے ٹاپکس کے ساتھ اور نئے مہمان کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.